अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाज़रीन, जो गज़ा अमन मुआहदे की ख़बरें सामने आईं और जो वाइट हाउस की जानिब से तफसीलात सामने आईं, उसके बाद हमने देखा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार साहब ने भी अपना रद्द-ए-अमल दिया, वेलकम भी किया। और इसी के साथ साथ जो आज की रिपोर्ट सामने आ रही हैं उसके मुताबिक फ़लस्तीन ने हमास के गैर मुसल्लह होने की जो शिक शामिल है उसमें तरमीम का मुतालबा भी किया है। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो एक सियासी जमात है उसकी जानिब से ये मुतालबा सामने आ रहा है कि उन जो भी डिटेल्स हैं मुआहदों के हवाले से उस पर पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाए। ख़ुद बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी ये मुतालबा किया है। इसी के साथ साथ जो 8 फरवरी 2024 को इंतखाबात हुए, उस इंतखाबात में जिन खराबियों का एक ज़िक्र किया गया या जो सवालात उठाए गए उस पर पहले भी कुछ रिपोर्ट सामने आ चुकी हैं, लेकिन आज जो रिपोर्ट सामने आ रही जो कल कॉमनवेल्थ की जानिब से जारी की गई है उसमें भी कुछ खराबियों का एक सियासी जमात को टारगेट करने के हवाले से या गिरफ्तारियों का जिक्र किया गया है। मुल्क के अंदर अपोजिशन अपनी जगह, लेकिन जो इत्तेहादी जमातें हैं मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, उनके दरमियान एक लफ्ज़ी जंग जो है गुज़िश्ता कई रोज़ से जारी है। और आज हमने देखा कि पीपल्स पार्टी का कल कौमी असम्बली से वॉकआउट और जो उनका रद्द-ए-अमल था उसके बाद आज हुकूमत ने इंगेज किया है। आज एक अहम मुलाकात स्पीकर कौमी असम्बली के चैम्बर में भी हुई है। इन इशूज़ पर भी हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन हम प्रोग्राम के इब्तिदा में जो गज़ा अमन मुआहदा है उस पर गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर मलिहा लोधी साहबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम आगाज़ करेंगे गुफ्तगू का। डॉक्टर साहबा, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। इस वक्त जो गज़ा का हाल है वो आपके सामने है। गुज़िश्ता दो रोज़ से जो गज़ा अमन मुआहदा है वो डिस्कस हो रहा है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने वेलकम किया, डार साहब ने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस पर कोई कन्फ्यूजन है, मुख्तलिफ बयानात आ रहे हैं, या आप ओवरऑल किस तरह देख रहे हैं इस मुआहदे को? देखिए, कन्फ्यूजन तो होगी ना, इसलिए कि जो मुआहदा दिखाया गया था या शेयर किया गया था उन मुसलमान मुल्कों के साथ जो कि सदर ट्रंप से मिले थे न्यूयॉर्क में, जिसमें पाकिस्तान शामिल था, जो फिर बाद में सदर ट्रंप ने अनाउंस किया, वो जो तफसीलात थी या वो 20 पॉइंट से वो मुख्तलिफ थे। तो जाहिर है फिर इससे कन्फ्यूजन तो पैदा होगी ना, बल्कि शक व शुबहत पैदा होंगे। और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, जो बहुत ही रिलायबल रिपोर्ट्स हैं, उनके मुताबिक हुआ ये, असल किस्सा ये कि प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने तब्दीलियां कराई उस डॉक्यूमेंट में या उस प्लान में, जिसकी वजह से वो सारा प्लान ही जो है वो इज़राइल की टर्म्स पे है। और फ़लस्तीनी जो हैं वो तो कह रहे हैं कि ये एक सरेंडर का डॉक्यूमेंट है, और उनसे जो तवक्को की जा रही है वो यही की जा रही है कि जो इज़राइल चाहता है वही होगा। बल्कि वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने तो ख़ुद भी ये कहा है कि जंग के जो एम्स थे और ऑब्जेक्टिव्स थे वो इस प्लान से इज़राइल को हासिल हो जाएंगे, यानी कि हमास को डिसार्म करना और एक फ़लस्तीनी रियासत ना बनना, ये सारी जो चीज़ें थी ये इज़राइल चाहता था और चाहता है। तो आप कन्फ्यूजन कह लें या ये भी कह लें कि इसमें जो चैलेंजेस अब आ रहे हैं, हमें देखना ये कि क्या उन चैलेंजेस से निपटा जा सकेगा या नहीं। बिकॉज ये प्लान है, इसको एग्रीमेंट में तब्दील होना है, उसके बाद फिर इसको इम्प्लीमेंट होना है, और फिर देखना है कि क्या ये वाकई अमन ला सकता है या नहीं। फिर ये कि हमास का अभी रिस्पॉन्स नहीं आया, ये प्लान टेक ऑफ नहीं कर सकता जब तक हमास इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो इस वक्त दबाव काफ़ी डाल रहे हैं कुछ मुसलमान मुल्क जो कि इस वक्त मुज़ाकरात में हैं हमास के साथ दोहा में, कि किसी तरह से हमास एक्सेप्ट कर ले। जी, लेकिन कल डॉक्टर साहबा जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने ट्वीट के ज़रिए वेलकम भी किया था, तो अभी इस सूरत हाल के बाद आपकी नज़र में फिर पाकिस्तान कहाँ स्टैंड कर रहा है? देखिए, मैं समझती हूँ कि वज़ीर आज़म को इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी, थोड़ा इंतज़ार कर लेते। ठहराव हमेशा मुफीद ही होता है डिप्लोमेसी में, मगर उन्होंने इतना धूमधाम से वेलकम कर दिया, और फिर कुछ ही देर बाद हमारे जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं और वज़ीर ख़ारजा हैं इसहाक़ डार साहब, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा, यही बयान किया कि जो उनको दिखाया गया था न्यूयॉर्क में प्लान, वो नहीं है जो अनाउंस हुआ है।
تو اس سے تو پھر ظاہر ہے یہی لوگ تاثر لے رہے ہیں کہ پاکستان از واکنگ بیک آن اٹس اوریجنل اسٹیٹمنٹ جو کہ پرائم منسٹر شہباز شریف نے دی تھی. تو اس لیے میں کہتی ہوں کہ ذرا سوچ سمجھ کے اس طرح کی چیزوں کو ویلکم کرنا چاہیے, اور اتنی زیادہ انکنڈیشنل ویلکم کرنا, دیکھیں کوشس ویلکم ایک چیز ہوتی ہے, یہ کہنا کہ جی اگر اس سے خون خرابہ جو ہے اور جینوسائڈ بند ہوتی ہے تو بہت اچھی بات ہوگی, لیکن ہم تفصیلات کا انتظار کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ باقی رسپانسز کیا آئیں گے. تو یہ تو نہ ہوا, لیکن اچھا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب نے کلیریفائی کر دیا. جی جی, لیکن ڈاکٹر صاحبہ جتنی قربت بڑھ رہی ہے امریکہ کے ساتھ, جو ٹرمپ صاحب تقریباً ہر اپنی گفتگو میں جو تعریف کر رہے ہیں فیلڈ مارشل صاحب کی, پرائم منسٹر صاحب کی, پھر حال ہی میں کچھ تجزیہ کاروں نے یہ بھی کہا کہ دیر از نو فری لنچ, کچھ نہ کچھ بیچ میں ہوگا, اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کس پہ بات ہو رہی ہے. پھر اسی کے ساتھ ساتھ ایک تاثر یہ بھی دیا جا رہا ہے کہ ٹرمپ تو ابراہم اکارڈ کی سپورٹ بھی کرتے ہیں, تو کیا آپ پاکستان کے لیے بھی کوئی امتحان دیکھ رہی ہیں آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں, جس طرح سے میں نے بھی کہا تھا یہ کہ فری لنچ تو کوئی ہوتا نہیں ہے, تو یہ جو سٹینس امریکہ نے اڈاپٹ کیا, میں سمجھتی اچھی بات ہے کہ امریکہ اور پاکستان کے درمیان جو تعلقات اتنے, میں سمجھتی ہوں کہ لو پوائنٹ پہ چلے گئے تھے, ان میں بہتری آ رہی ہے. لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ امریکہ کسی مقصد کے بغیر نہیں کر رہا, یہ وہ کچھ چاہتا ہے پاکستان سے. ہماری حکومت نے ہمیں کچھ نہیں بتایا فی الحال کہ وہ کیا چاہتا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ آپ نے ٹرمپ پلان کے بارے میں جو پوچھا, تو اس میں ایک تو شک یہی ہے نا, ایک پوائنٹ یہی ہے کہ ایک اسٹیبلائزیشن, ملٹی نیشنل اسٹیبلائزیشن فورس ہوگی جو کہ پھر ڈپلوائے ہوگی غازہ میں. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان کو کہا گیا ہے یا پاکستان کو ریکویسٹ کی گئی ہے کہ ہم اپنی فوجیں بھیجیں وہاں, اور اگر یہ ہے تو میں سمجھتی ہوں اس پہ نیشنل کنسنسس ہونا چاہیے, اس پہ ڈبیٹ ہونی چاہیے پارلیمنٹ میں بھی اور پارلیمنٹ سے باہر بھی. میری نظر میں اس طرح سے ٹروپس بھیجنا میں نہیں سمجھتی پاکستان کے مفاد میں ہوگا, لیکن ظاہر ہے ابھی ہم نے تفصیلات نہیں دیکھی اس فورس کی, بیکاز ابھی تو ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اس فورس کا مینڈیٹ کیا ہوگا, اس کا اصل رول کیا ہوگا. ہم پاکستان جو ہے ہمیشہ ٹروپس بھیجتا ہے, مگر وہ یو این فلیگ کے نیچے ہوتے ہیں اور ایک یو این سے مینڈیٹ کے تحت جاتے ہیں. تو آیا اس طرح کا جو فورس اگر ڈپلوائے ہوگا, کیا اس کے پاس یو این کی مینڈیٹ ہوگی, بیکاز اس سے لیجٹمیسی اور لیگیلٹی آتی ہے. اور ویسے بھی ہمیں تھوڑا کوشش رہنا چاہیے, اس لیے کہ ہمارے اپنے بھی چیلنجز ہیں, آپ کو معلوم ہی ہے ہمارے جو انٹرنل چیلنجز ہیں, سیکیورٹی چیلنجز, اور پھر یہ بھی کہ ہمیں کوئی ایسی چیز نہیں کرنی چاہیے جس سے کہ ہم مشرق وسطیٰ کی جو ٹرموائل ہے اس میں کسی طرح سے وی آر سکڈ انٹو دیٹ, وی آر ڈریگڈ انٹو دیٹ. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ, بہت شکریہ نکالنے کا, تھینک یو سو مچ. ناظرین, ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ کی گفتگو آپ نے سنی. ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد وزیر مملکت حذیفہ رحمان صاحبہ میں جوائن کریں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین, ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ کی گفتگو آپ نے سنی. اس وقت اسی جو امن معاہدے کے حوالے سے مختلف جو ایک بیانات سامنے آ رہے ہیں اسی پر ہم گفتگو کریں گے. وزیر مملکت حذیفہ رحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ حذیفہ صاحب وقت نکالنے کا. سر, سب سے پہلے تو جو غزہ امن معاہدے کے حوالے سے ایک اسٹیٹمنٹ سامنے آئی, پرائم منسٹر صاحب نے ویلکم کیا, کل وزیر خارجہ صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی تفصیلی اس بات کا ذکر کیا, لیکن جو مختلف چیزیں سامنے آ رہی ہیں, جو سوالات اٹھ رہے ہیں, آپ کیا دیکھ رہے ہیں معاہدے کے حوالے سے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی کنفیوژن ہے یا چیزیں کس طرف جا رہی ہیں؟ دیکھیں, بہت شکریہ ناظر گرمانی صاحب. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک ہم نے بچپن سے ایک مثال سنی تھی, آپ بھی ظاہر اسی علاقے سے جس سے میرا تعلق ہے, کہ وہ میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی. دیکھیں, یہ جنگ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان ہے, اور فلسطین کا جو سب سے بڑی تنظیم جو اس جنگ کے اندر حصہ لے رہی ہے اور ایک مزاحمت کی علامت بنی رہی گزشتہ چند سالوں میں, وہ حماس ہے. اور حماس سے مذاکرات جو ہے جو انگیج کیا ہوا تھا وہ قطر اور سعودی عربیہ نے کیا ہوا تھا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ قطر پہ جو حملہ کیا اسرائیل نے, وہ بھی ان مذاکرات کو سبوتاژ کرنے کے لیے کیا. جب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے
تمام اسلامی ممالک جو کنسرن اسلامی ممالک تھے ان کو بلایا اور ایک میز پر بٹھایا، جس میں ہم سے بڑا چیمپئن جو ہے اسرائیل کے خلاف اور فلسطین کے حق میں وہ ٹرکی ہے، طیب اردگان صاحب اس میز پر بیٹھے ہوئے تھے، باقی اسلامی ممالک سربراہ اس میز پر بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے یہی بات رکھی کہ حماس نے قطر کو مینڈیٹ دیا ہے اور قطر کو کہا ہے کہ ٹھیک ہے اگر اس طریقے سے جنگ بندی کر دی جائے تو حماس اس پر ایگری ہو جائے گا. تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ جب اتنے معتبر ہیڈ آف سٹیٹس اسلامی ممالک کے سٹالورٹس بیٹھے ہوئے ہوں اور وہ یہ کہیں کہ ان 20 نکات پہ حماس آلموسٹ ایگری ہے یا اس میں تھوڑی بہت 19-20 ترمیم کرنے کے بعد ایگری ہو جائے گا، تو پاکستان نے کیا کیا؟ پاکستان نے پھر بھی ان 20 نکات میں ایڈیشنل کچھ چیزیں آلٹر کی جو کہ انفارچونیٹلی جو 20 پوائنٹ سامنے آئے اس میں وہ نہیں ہے. اور پاکستان کی پوری کوشش ہوگی کہ اگر فلسطینی عوام اور حماس ان 20 پوائنٹس پہ اتفاق نہیں کرتی تو ہم اتنی ہی ایفرٹ کریں جو حماس خود کرے گا کہ ان پوائنٹس میں تھوڑی بہت ترمیم کر لی جائے جو کہ حماس اور فلسطین کی عوام کو قابل قبول. لیکن صاحب ایک خبر تو یہ آ رہی ہے نا کہ فلسطین نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ جو اس حوالے سے مختلف تجاویز اس معاہدے کے حوالے سے سامنے آئی تھیں اس میں حماس کو غیر مسلح کرنے کی جو شک شامل ہے اس میں ترمیم کی تجویز یا مطالبہ کہیں وہ تو سامنے آ رہا ہے. کل سے جب سے پوائنٹ سامنے آئے میں کئی ٹاک شوز میں جا چکا ہوں، ٹھیک ہے، کسی نے حماس کو غیر مسلح کرنے پہ موضوع پہ بات ہی نہیں کی تھی. وہ کہتے تھے کہ جی یروشلم جو ہے وہ فلسطین کا دارالحکومت ہوگا اور یہ پاکستان کا 1967 سے ایک نقطہ نظر ہے اور آزاد فلسطینی ریاست کے قیام میں ہر طرح کی رکاوٹ کو دور کیا جائے گا. تو یہ 20 نکات میں چیز شامل نہیں ہے. تو حماس جو کہ اصل سٹیک ہولڈر ہے فلسطین کی، انہوں نے بھی اپنی ترمیم میں یہ بات نہیں کی. میرے بھائی نادر گرمانی یا گنڈا پور صاحب یا باقی ہمارے سٹالورٹس اینکرز کر رہے ہیں، اس کو حماس نہیں کر رہا، فلسطین نہیں کر رہا. تو جو فریق ہے فریق اس پہ راضی ہے اور ہم بیچ میں کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہم 1964 یا 1967 والے نقطہ نظر پہ کھڑے ہوئے ہیں. دیکھیں ہمارا نقطہ نظر شاید دل میں وہی ہو، ایز اے مسلمان قبلہ اول کے حوالے سے جو ہمارا سٹانس ہے بیت المقدس کے حوالے سے، اس پہ کوئی نہ آئین پاکستان نہ کوئی ریاست اس کو تبدیل کر سکتی ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے. وہ جو تجویز آپ کہہ رہے ہیں وہ بڑی کمزور تجویز دی ہے حماس نے کہ ہمیں ڈی ویپنائز نہ کیا جائے. تو ظاہر ان کا مطلب یہی ہوگا کہ فلسطینی ریاست کو ڈی ویپنائز نہ کیا جائے. تو ظاہر ہے لا محالہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی ایس او پی بنے گا کہ اگر فلسطین اور اسرائیل ایک میز پہ بیٹھتے ہیں اور حماس بھی ڈی ویپنائز ہو جاتی ہے تو فلسطین کی پروٹیکشن کیسے ہوگی؟ تو این ممکن ہے کہ فلسطین کی پروٹیکشن کے جو میکینزم بنے گا اس کا حماس حصہ ہو. تو یہ بات تو اتنی بڑی بات نہیں ہے، یہ طے ہو جائے گی بات. لیکن حذیفہ صاحب ایک تو جو آپ کے سیاسی مخالفین ہیں ایک نقطہ تو وہ یہ بھی اٹھا رہے ہیں نا کہ ہم ویلکم تو کر رہے ہیں لیکن ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ تو ابراہم اکارڈ جو ہے اس کی بھی بات کرتے ہیں. تو یہ ایک تنقید ہو رہی ہے کہ کیا پاکستان پھر اس پر بھی کوئی بات کر سکتا ہے؟ نہیں، پاکستان جو ہے 2-3 چیزیں ایسی ہیں. دیکھیں جی، ہم نے واضح رکھا ہوا ہے چین پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. پاکستان امریکہ سے تعلقات کو نئی بلندی پر لے کر جانا چاہتا ہے بٹ ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف دا ریلیشن شپ ود چائنا. وہ ہمارا ایک انڈیپینڈنٹ معاملہ ہے. اسی طریقے سے ابراہیم اکارڈ ہے، اس کو ہم کسی صورت میں سائن نہیں کریں گے اور نہ امریکہ ہمیں بطور اتحادی مجبور کرے گا. امریکہ کو ہماری بھی سٹانس اور ہماری مجبوریوں کا بھی خیال رکھنا ہوگا اور اس پہ ہم ظاہر ہے ہمارا ایک نقطہ نظر ہے، اس پہ میرے خیال سے کوئی ایسی بات نہیں ہوگی. جی مطلب ایک چیز یہ بھی بتائیے گا کہ جو کامن ویلتھ کی انتخابات کے حوالے سے رپورٹ سامنے آئی ہے اس پر پہلے بھی رپورٹ سامنے آتی رہیں. انہوں نے بھی اپنی رپورٹ میں یہ ذکر کیا ہے کہ جو ایک سیاسی جماعت ہے ان کا انتخابی نشان چھینا گیا، اسی کے ساتھ ساتھ گرفتاریاں ہوئیں. اس رپورٹ پر کیا کومنٹ کریں گے سر آپ؟ دیکھیں جی، ایک تنظیم ہے، ایک ادارہ ہے، اس کی رپورٹ ہے. کئی رپورٹس جو ہے وہ تحریک انصاف کے حق میں ہوتی ہیں، کئی ہمارے حق میں ہوتی ہیں اور رپورٹوں کے جو ہے وہ نتائج سامنے رکھ کر ریاست اپنی پالیسی تبدیل نہیں کر سکتی. بانی تحریک انصاف اور تحریک انصاف نے اگر اپنی روش تبدیل کرنا ہوگی، جو دہشت گردی کے واقعات، ریاستی دہشت گردی آپ نے کی، ریاست کے اوپر حملہ کیا 9 مئی، اس طرح کے واقعات اگر آپ کریں گے اور اس کی کاز پہ ریاست جو ایکشنز کرے گی اس کو آپ فنڈامنٹل رائٹس اور بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے جوڑیں گے اور اس پہ کوئی بھی تنظیم رپورٹ کرے گی تو ہم اس تنظیم کی اس رپورٹ کو بالکل نہ ملوث خاطر رکھیں گے بلکہ اپنا نقطہ نظر یہ رکھیں گے سامنے کہ اگر آپ ریاست کے خلاف منظم بغاوت کی کوشش کرتے ہیں اور اس منظم بغاوت کی منصوبہ بندی ناکام ہوتی ہے اور ریاست پھر اس منظم بغاوت
کے محرکات کو کچلنے کے لیے جو ایکشنز کرتی ہے ان کو آپ پھر انسانی حقوق کی خلاف ورزی سے جوڑ دیتے ہیں، تو میرے خیال سے تو نامناسب بات نہیں ہے۔ آپ کے بنیادی انسانی حقوق جو ہیں، فنڈامنٹل رائٹس جن کی پروٹیکشن آپ کو آئین پاکستان نے آرٹیکل 1 سے آرٹیکل 14 تک دی ہوئی ہے، ان سب کی ہم قدر کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ چونکہ فنڈامنٹل رائٹس جو ہے وہ تو بی ایل اے کے بھی ہیں، بی ایل اے یا ٹی ٹی پی نہیں کر سکی منظم جو ہے وہ افواج پاکستان کے خلاف بغاوت کی منصوبہ بندی کی، وہ ایک سیاسی جماعت نے کی ہے، تو پھر اس سیاسی جماعت کو اس کی کاسٹ تو پے کرنا پڑے گی۔ لیکن حذیفہ صاحب ایک چیز یہ بھی بتائیں کہ کل جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا صاحب کا بیان علیمہ صاحبہ سے متعلق آیا ہے، آپ وزیر مملکت ہیں، یہ بتائیے گا کہ کیا واقعی علیمہ صاحبہ کو اداروں کی سپورٹ حاصل ہے جو گنڈا پور صاحب نے کل بیان دیا ہے؟ دیکھیں جی، ان کا آپس کا معاملہ ہے۔ بانی تحریک انصاف کی بہن پر پہلے بشرا بی بی صاحبہ اور ان کی بہن جو سمتھنگ بٹو ہیں انہوں نے بھی الزامات لگائے تھے، اس سے پہلے مشال نے بھی الزامات لگائے، اب علی امین گنڈا پور کے الزامات، اس سے پہلے جو ہے شیر افضل مربت کے الزامات۔ ان کے آپس کی جماعت کا معاملہ ہے اور میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ میں اگر تو علی امین گنڈا پور کے بیان کو انڈورس کروں گا تو پھر میں علیمہ خان کے مخالف کھڑا تصور پایا جاؤں گا، اور اگر علیمہ خان کے بیان کو یا ان کے نقطہ نظر کو سپورٹ کروں گا تو پھر میں علی امین گنڈا پور کے خلاف کھڑا تصور کیا جاؤں گا۔ ہمارا دونوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، دونوں ہمارے لیے جو ہے ایکولی پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہیں، اور ان کی اپنی جماعت کا معاملہ ہے، وہ جیسے مرضی کریں۔ لیکن میں اتنا صرف ضرور کہوں گا کہ گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے والا حساب ہو رہا ہے ان کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، لیکن حذیفہ صاحب ایک آخر میں یہ بتائیے گا کہ جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان ایک لفظی جنگ جاری ہے، آج ہم نے دیکھا کہ اسپیکر صاحب کے ساتھ ان کی سٹنگ بھی ہوئی ہے جس میں وزراء بھی موجود تھے، یہ معاملہ کیا ہے؟ پیپلز پارٹی نے رد عمل بھی دیا اور کہا ہے کہ اگر ان کے تحفظات دور نہیں ہوتے تو وہ اتحاد چھوڑنے پر بھی سوچ سکتے ہیں۔ دیکھیں جی، پیپلز پارٹی ہماری الائی ہے، اور تکلیف کی بات ہے کہ پیپلز پارٹی حکومت کا حصہ بننا اور حکومت کے حصے یا حکومت سے علیحدہ ہونے کو وہ شاید کوئی یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی یہ گڈا گڈی کا کھیل ہے۔ یہ بات پچھلے 1.5 سال میں وہ تقریباً کوئی 1.5 درجن مرتبہ کر چکے ہیں۔ کبھی پنجاب میں فنڈ کا معاملہ ہوتا ہے تو ہم بلاول صاحب کو 10 ارب روپے ان کی ڈسپوزل پہ دے دیتے ہیں، کبھی ملتان میں گیلانی صاحبان کے لیے افسران کی تعیناتی کا معاملہ ہوتا ہے، وہ ہم ان کی مرضی کے افسران لگا دیتے ہیں، کبھی نہروں والا معاملہ ہوتا ہے جو کہ وہ خود طے کر آتے ہیں کسی جگہ پر بیٹھ کر، اور پھر اس کا ملبہ پی ایم ایل این پہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم اس پہ بھی راضی ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے سیلاب کی صورتحال کے دوران جو ہے جس قسم کی چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملی، ہم نے پوری کوشش کی کہ ہم ملتان میں مریم نواز صاحبہ نے گیلانی صاحبان کے بیٹوں کو آگے رکھا، بلاول صاحب نے ان کی پرفارمنس کی تعریف کی، اس طرح کی چیزیں مسلسل، یعنی بجٹ آیا تو بجٹ پہ آپ نے کہا منظور نہیں ہونے دیں گے، حکومت ختم ہو جائے گی، 3-4 آپ کے جائز مطالبات تھے، ان جائز مطالبات کو آپ نے ایڈریس ہم نے کر دیا اور آپ نے بجٹ منظور کرا دیا۔ تو لیکن آپ یہ معاملات میں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم حکومت سے علیحدہ ہو جائیں گے، دیکھیں پیپلز پارٹی ہمارے لیے بہت اہم ہے، بہت عزت ہے پیپلز پارٹی کی، لیکن یہ ایک حقیقت ناقابل تردید ہے کہ اگر پیپلز پارٹی کے ووٹوں سے حکومت قائم ہے تو پی ایم ایل این کے ووٹوں سے بھی بلوچستان کی حکومت قائم ہے، چیئرمین سینٹ قائم ہے، آصف علی زرداری صاحب بطور صدر قائم ہے، اور ایون کہ یوسف گیلانی صاحب جب چیئرمین سینٹ بنے تو نیشنل اسمبلی سے جو انہیں ووٹ پڑے، چونکہ اسلام آباد کی سیٹ پہ وہ لڑے تھے، تو وہ ووٹ پی ایم ایل این نے اپنے ووٹ انہیں دیے، جو ہمارے 100-125 ایم این ایز تھے انہوں نے ووٹ انہیں کاسٹ کیا۔ تو اس طرح کی باتیں اتحادیوں میں اچھی نہیں لگتی۔ پیپلز پارٹی کی جو موجودہ تلخی ہے، اس کے پیچھے جو وجہ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ میرے خیال سے جو پیپلز پارٹی ڈیسپریٹ ہوئی ہے، شہباز شریف صاحب کی اور فیلڈ مارشل صاحب کی کامیابیاں ہضم نہیں ہو پا رہی۔ پہلے ہر کوئی یہ سمجھتا تھا کہ حکومت ناکام ہو جائے گی، فلاپ ہو جائے گی، اور جلد ہی 2 سال بعد دوبارہ ری الیکشن کی بات ہوگی۔ آج پوری دنیا اس حکومت کی کامیابی کا اعتراف کر رہی ہے، چاہے وہ اکنامک فرنٹ ہو چاہے وہ ڈپلومیٹک فرنٹ ہو، اور دونوں فرنٹس کے اوپر شہباز سپیڈ جو ہے وہ پوری آب و تاب کے ساتھ جو ہے وہ دوڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو میرے خیال سے پیپلز پارٹی کے جو ترجمان ہیں ان کا ڈیسپریٹ ہونا اور فرسٹریشن میں جو سٹیٹمنٹ سامنے آئے ہیں اس کے پیچھے یہی ریزن ہے۔ چلیں ٹھیک ہے حذیفہ صاحب، بہت شکریہ وقت نکالنے کا۔ ناظرین، گفتگو آپ نے سنی، ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد فواد چودھری صاحب ہمیں جوائن کریں گے۔
پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. اب اسی غزہ امن معاہدے کے حوالے سے جو سوالات اٹھ رہے ہیں، جیسے حذیفہ صاحب کے سامنے بھی ہم نے سوال رکھا، اس وقت فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے گفتگو کریں گے. فواد صاحب بہت شکریہ وقت نکالنے کا. سر، گنڈا پور صاحب کا جو کل کا بیان ہے اور اس سمیت مختلف ایشوز ہیں جن پر ہم گفتگو کریں گے، لیکن سب سے پہلے جو یہ امن معاہدے کا ذکر کیا جا رہا ہے، جو تفصیلات سامنے آئی ہیں، جو پرائم منسٹر صاحب نے ویلکم بھی کیا، اب اس پر کچھ سوالات بھی اٹھائے جا رہے ہیں ایون اتحادی جماعتوں کی طرف سے بھی. آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں سر اس معاہدے کو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک تو میرا یہ خیال ہے کہ پرائم منسٹر اس کو ذرا جلدی کر کے ویلکم کرنے میں، پاکستان کی جو موجودہ حکومت ہے، ظاہر ہے پاکستان کے لوگوں کو، پارلیمنٹ کو تو کوئی عزت دینے کو تیار نہیں ہے. وہ تو انہیں تو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، ظاہر ووٹ لے کے نہیں آئے تو اس لیے ان کے نزدیک ان کی تو کوئی حیثیت اور اہمیت نہیں ہے. لیکن انہیں جب فون آیا امریکہ سے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس کے بعد بات کرنی ہے تو بڑا ضروری ہے کہ آپ کا ٹویٹ آ جائے پہلے، تو انہوں نے ایکسائٹمنٹ میں وہ ٹویٹ پہلے کر دیا. اب پرابلم یہ ہے کہ جو اب آپ اسحاق ڈار صاحب کی پریس کانفرنس ہے وہ شہباز شریف صاحب کے بیان کے بالکل مختلف ہے. تو اگر پاکستان کا پرائم منسٹر ایک بات کر رہا ہے، ڈپٹی پرائم منسٹر اور بات کر رہا ہے، تو پھر آپ مجھے بتائیے کہ ہم کنکلوڈ کیا کریں گے. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ اب جو تازہ ترین صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو معاہدہ ہمارے ساتھ شیئر ہوا تھا، جو اناؤنس ہوا ہے وائٹ ہاؤس سے، وہ نہیں ہے. اور جو بنیادی سکم یا جس کے اوپر اختلاف یا جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ معاہدے میں یہ کہا گیا تھا کہ اسرائیل کی فورس جو ہے، فوج جو ہے، وہ غزہ میں نہیں ہوگی. لیکن جو معاہدہ وائٹ ہاؤس سے جاری ہوا ہے اس میں یہ بات ہے کہ اسرائیلی فورس کو ان لمیٹڈ ٹائم تک وہاں پہ رہنے کی اجازت ہوگی. یہ وہ بنیادی چیز ہے جس کے اوپر میرا خیال ہے قطر اور اب پاکستان نے دونوں نے جو ہے وہ اعتراضات کیے ہیں. لیکن الٹیمیٹلی دیکھیے پاکستان نے عرب لیگ کے ساتھ جانا ہے، اسپیشلی سعودی عربیہ کے پوائنٹ آف ویو کے ساتھ رہنا ہے. ابھی تو ہمارا ظاہر ڈیفینس پیکٹ بھی ہو گیا ہے. یہ کوئی ہم اکیلے فیصلے تو نہیں کر سکتے. سو پاکستان میں جو بھی لیڈرشپ ہوگی وہ یہ فیصلے کرنے میں کوئی بہت آزاد تو نہیں ہے. انہوں نے جو اپنا مفاد ہے وہ پاکستان کا مفاد ہے وہ دیکھنا ہے، اور پاکستان کا مفاد اسرائیل کی معاملے میں یہ ہے کہ ہم عرب لیگ کے ساتھ رہیں گے اور جو عرب کلیکٹیو ڈیسیژن میکنگ کریں گے ہم اس کے ساتھ جائیں. فواد صاحب، اب اگر پی ٹی آئی کی حکومت کے خلاف تحریک کی بات کریں یا پیپلز پارٹی کے اختلافات کی بات کریں، جیسے آپ نے بھی ذکر کیا، لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت جو پرائم منسٹر صاحب سیم پیج کا ذکر کر رہے ہیں، جو ٹرمپ صاحب تعریف کر رہے ہیں پاکستان کی، اس وقت حکومت بڑی کمفرٹیبل ہے، کوئی اثر ان پر نہیں پڑ سکتا؟ آپ سمجھتے ہیں اس طرح؟ آئی تھنک اگر کوئی تھریٹ ہے تو وہ تو زرداری صاحب کی پوزیشن کو ہے. شہباز شریف صاحب کی حکومت کو تو تھریٹ نہیں لگ رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طریقے سے انہیں سائڈ لائن کیا گیا ہے اہم ڈیسیژن میکنگ میں، اگر تھوڑا بہت بھی اسٹیبلشمنٹ کا اور پیپلز پارٹی کا آپس میں ایک اعتماد ہوتا تو شاید ان کو اس طرح سے سائڈ لائن نہیں کیا جاتا. کیونکہ دیکھیں نا، جو 2 امپورٹنٹ ڈیسیژن میکنگز ہوئی ہیں، یعنی پہلے جو سعودی عربیہ کے ساتھ ڈیفینس پیکٹ ہوا، پیپلز پارٹی کے کسی آدمی کو پتہ بھی نہیں تھا اس کے بارے میں. پھر زرداری صاحب تو پہلے چھٹیاں منانے چین چلے گئے اور وہاں پہ ان کو آپ نے دیکھا کہ جو ہائیسٹ میٹنگ ان کی ہوئی وہ ایک صوبے کے نائب گورنر کے ساتھ ہوئی. دوسری طرف پھر اب وہ آئے ہیں اور وہ یو اے ای چلے گئے ہیں، اور وہ نہیں لگ رہا کہ وہ کسی ڈیسیژن میکنگ میں ان سے پوچھا بھی جا رہا ہے یا ان کی کوئی دلچسپی بھی جو ہے وہ موجود ہے. جہاں تک تعلق ہے یہ جو امریکہ کے دورے کا، لیکن اگر اس میں شمع جنیجو کو لے جایا جا سکتا ہے تو بلاول بھٹو کو بھی تو لے جایا جا سکتا تھا نا، تو وہاں پہ بھی کوئی پیپلز پارٹی کو نہیں پوچھا گیا. So that means کہ پیپلز پارٹی از ناٹ ان اے گڈ بکس اینی مور، اور اٹس جسٹ میٹر آف ٹائم کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ حکومت سے فارغ ہوگی. فواد صاحب، حال ہی میں جتنے بھی پی ٹی آئی کے اندر اختلافات کے حوالے سے باتیں ہوتی تھی تو پی ٹی آئی ان کی تردید بھی کرتی تھی اور کہا کہ یہ بھی موقف اپنایا جاتا تھا کہ یہ پروپیگنڈا ہے پی ٹی آئی کے خلاف. لیکن کل جو گنڈا پور صاحب نے بیان دیا ہے علیمہ صاحبہ کے حوالے سے، اب تو وہ خود مان رہے ہیں کہ اختلافات ہیں، اور جو انہوں نے یہ کلیم کیا ہے کہ سپورٹ کیا جا رہا ہے علیمہ صاحبہ کو. آپ اس بیان کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی اس طرح سے تو امپورٹنس نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں اگر آپ پاکستان کی سیاست کو دیکھیں تو پاکستان کی سیاست کی جو 2 پٹڑیاں ہیں وہ ایک اسٹیبلشمنٹ کی کوئرسیو پاور ہے اور دوسرا عمران خان کی پولیٹیکل پاور ہے.
کوئی تیسرا فریق اس میں چاہے وہ پی ٹی آئی ہو، نون ہو، پیپلز پارٹی ہو، اس کی کوئی بڑی اہمیت پولیٹیکلی تو ہے نہیں. ٹھیک ہے. یہ جو میرا خیال ہے علی امین گنڈا پور نے جو بیان دیا ہے، اس سے انہوں نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا ہے، انہوں نے عمران خان کو بھی تھوڑا نقصان پہنچایا ہے، اور انہوں نے پارٹی کو نقصان پہنچایا ہے. لیکن پارٹی تو پہلے ہی نابالغ بچوں کی قیادت میں ہے. سو یہ تو ایک پولیٹیکلی نومولود لوگ ہیں، ان کو کتنا کے افیکٹ کر لیں گے. پارٹی تو دیکھیں نا 9 مئی سے 20 جون تک کے درمیان میں ختم ہو گئی. آپ نے کاڈر ختم کر دیا اس کا، اور اس کی جگہ سلمان راجہ جو پی ایم ایل این کے رہنما تھے اور پی ایم ایل این کے وکیل تھے نواز شریف صاحب کے، ان کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں، وہ سیکرٹری جنرل بن گئے. گوہر صاحب پیپلز پارٹی کے ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑے ہوئے تھے، پیپلز پارٹی کے رہنما تھے، وہ جو ہے وہ چیئرمین بن گئے. اسی طرح سے جو باقی لوگ ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. ان کا یہ جو شیخ وقاص ہیں، یہ تو کاف لیگ میں تھے اور پیپلز پارٹی سے پھر کاف لیگ میں گئے. تو یہ سارے لوگ جو آئے ہیں ان کا تو کوئی تعلق نہیں ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، نہ ان کی کوئی جدوجہد ہے، نہ عمران خان ہی انہیں جانتے ہیں. سو یہ لوگ جو ہیں ایک حادثے کے نتیجے میں آ گئے، اس سے زیادہ ان کی امپورٹنس تو نہیں. نہیں، لیکن فواز صاحب کے اندر پارٹیاں تو تبدیل ہم نے دیکھا ہے، کئی سیاستدانوں نے کی ہیں. خود شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کی طرف سے وزیر خارجہ رہ چکے ہیں. پارٹیاں تبدیل تو ہوتی رہتی ہیں، لیکن آپ نے یہ سوال پوچھا کہ پی ٹی آئی پہ کیا ہوگا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ سارے لوگ تو 9 مہینے 10 مہینے کی تو ان کی ٹوٹل پالیٹکس ہے. تو پی ٹی آئی پہ کیا فرق پڑے گا؟ وہ ظاہر ہے کہ جب آپ کا جو اس وقت جو لوگ ہیں اگر وہ پولیٹیکلی کوئی امپورٹنٹ ہی نہیں ہے اور لیڈرشپ جو ہے وہ ایک بالکل ہی نومولود ہے، تو اس کا عمران خان کی پالیٹکس میں پی ٹی آئی کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے. وہ عمران خان ہے اور لوگ ہیں، درمیان میں جو لوگ ہیں ان کی کوئی اہمیت حیثیت جو ہے وہ ہے نہیں. ٹھیک ہے، لیکن آخر میں یہ بتائیے گا کہ یہ جو کامن ویلتھ آبزرور گروپ کی ایک رپورٹ سامنے آئی ہے انتخابات کے حوالے سے، پہلے بھی اس کا ذکر کیا گیا کہ وہ کب جاری ہوگی یا جو کچھ سوالات اٹھے تھے. اب جو رپورٹ آئی ہے، آپ اس رپورٹ پر کیا کامنٹ کریں گے اور تاخیر کی وجہ آپ کی نظر میں کیا ہو سکتی ہے؟ وہ تو ٹیلی گراف نے ایک پوری سٹوری دی ہے، رپورٹ سے زیادہ تو وہ جو ٹیلی گراف کی سٹوری ہے وہ زیادہ ریویلنگ ہے کہ کس طرح سے کامن ویلتھ نے جو ہے وہ پاکستان کی حکومت کی درخواست کے اوپر الیکشن میں ریگنگ کی رپورٹ چھپائی. کوئی ایسی بات تو ہے نہیں جو پاکستان کے لوگوں کو نہیں پتا. لیکن دیکھیں نا، یہ تو پھر جو 9 فروری کو لوگوں کو نکلنا چاہیے تھا، اس وقت شبلی فراز جیسے جو غدار ہیں پارٹی کے، انہوں نے کر دیا کہ یہ آپ لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں اور ہم پارلیمنٹ میں رول ادا کریں گے. تو یہ تو جن لوگوں نے فیصلہ کیا، وہ پارلیمانی وہ کمیٹی، سیاسی کمیٹی جس نے یہ فیصلہ کیا کہ لوگ احتجاج نہ کریں کہ گھروں میں بیٹھیں، وہ تو پاکستان کے مجرم ہیں جنہوں نے ان الیکشنز کو اس طرح سے قبول کیا. اس کے اوپر بجائے اس کے کہ عمران خان ان کو شو کاز نوٹس دے کے یہ شبلی فراز وغیرہ کو پارٹی سے نکالتے اتنے بڑے بلنڈر پہ، ان کو جو ہے وہ سینٹ میں عہدے دے دیے گئے. ظاہر ہے یہ اس سے اب کامن ویلتھ رپورٹ کی کیا اہمیت رہ گئی جب اس کے اوپر کوئی بندہ ہی نہیں نکلا. چلیں ٹھیک ہے فواز صاحب، بہت شکریہ وقت نکالنے کا. ناظرین، فواز چودھری صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جو کامن ویلتھ آبزرور گروپ کی ایک رپورٹ سامنے آئی ہے اس پر ہم گفتگو کریں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین، جو ملک کے اندر سیاسی صورتحال ہے اس حوالے سے گفتگو آپ نے سنی. غزہ امن معاہدے کے حوالے سے بھی ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ کا موقف ہم نے آپ کے سامنے رکھا. اب جو انتخابات کے حوالے سے ایک سیاسی جماعت کی طرف سے جو سوالات اٹھائے گئے، ایون جو اتحادی جماعتیں ہیں وہ بھی وقتاً بوقتاً اس حوالے سے سوالات اٹھاتے ہیں. پہلے پتن کی ایک رپورٹ سامنے آئی تھی اور اب جو کامن ویلتھ آبزرور گروپ ہے اس کی جانب سے بھی جو رپورٹ سامنے آئی ہے اس میں بھی کچھ اقدامات کی جو الیکشن کمیشن کے ہیں، جو حکومت کے ہیں، ان کی تعریف بھی کی گئی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ اہم نکات کی طرف انہوں نے بھی اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے، جس میں گرفتاریوں کا ذکر بھی کیا گیا ہے، موبائل کی بندش کا ذکر کیا گیا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ انتخابی نشان یا اوورآل اگر بات کریں تو جو سیاسی حقوق کو محدود کرنے کا بھی اس رپورٹ میں ذکر کیا گیا ہے. سرور باری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے گفتگو کریں گے. سرور صاحب، بہت شکریہ وقت نکالنے کا. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ ہم نے دیکھا کہ آپ کی طرف سے بھی جو 8 فروری کے عام انتخابات ہیں اس حوالے سے ایک رپورٹ سامنے آئی تھی. اب کامن ویلتھ کی جو رپورٹ ہے وہ بھی یقیناً آپ کی نظر سے گزری ہوگی. کیا آپ دیکھ رہے ہیں اس رپورٹ میں؟ آپ کی نظر میں کون سے اہم نکات ہیں جن کی طرف اشارہ کیا گیا ہے؟ بہت بہت شکریہ.
گوربانی صاحب، دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو رپورٹ میں کامن ویلتھ کی رپورٹ جو کل انہوں نے ریلیز کی ہے 30 سپٹمبر کو، اور اس سے پہلے یہی رپورٹ جو ہے وہ ڈراپ سائٹ جو نیوز ایجنسی ہے اس نے لیک آؤٹ کی تھی. میں نے اس کو دیکھا ہے رپورٹ کو، اور مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی ہے کہ بالآخر کامن ویلتھ نے اپنے الیکشن آبزرور گروپ کی رپورٹ جاری کر دی ہے. اور اس میں تقریباً آپ دیکھیے جو باتیں ہم اور بہت سارے اور انڈیپینڈنٹ ذرائع یا میڈیا جیسے ڈان نے بہت کوریج کی تھی الیکشنز کے ریگنگ کے حوالے سے، تو ہماری وہ تمام باتیں جو ہم نے کی تھی اس وقت اپنی رپورٹ میں جاری کی تھی، وہ تقریباً وہی ساری باتیں اس رپورٹ میں بھی موجود ہیں. مثلاً ہم نے کہا تھا لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، اس کا بہت تفصیل کے ساتھ ذکر ہے. ہم نے کہا تھا کہ جو فیملیز ہیں ان کے ووٹ مختلف پولنگ اسٹیشن اور مختلف کانسٹیچوئنسی پر سپریڈ آؤٹ کر دیے گئے تھے، اور اس کی وجہ سے تقریباً 30% کے لگ بھگ جو ہے لوگ اپنا ووٹ کاسٹ نہیں کر سکے تھے. اس کا ذکر کیا ہے بورڈ نے. ٹھیک ہے، لیکن سرور بھاری صاحب اسی کے ساتھ ساتھ اب جیسے آپ نے بھی ذکر کیا یا پہلے بھی ایک سوال اٹھایا گیا کہ کامن ویلتھ نے تقریباً 1.5 سال کے بعد یہ رپورٹ جاری کی ہے، تو اس رپورٹ کو اس وقت جاری کیوں نہیں کیا گیا؟ مطلب 8 فروری کے بعد یہ فوری طور پر رپورٹ سامنے کیوں نہیں آئی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تاخیر کی وجہ کیا ہو سکتی ہے اجرا میں؟ دیکھیے جی، اس کی ایک تو تاخیر کیوں ہوئی ہے اور ابھی کیوں ہوئی ہے، ابھی انہوں نے جاری کیوں کی ہے، ایک تو یہ وجہ ہے کہ ڈراپ سائٹ نے اس رپورٹ کو لیک کر دیا تھا. ٹھیک ہے، اور وہ رپورٹ تقریباً سب تک پہنچ چکی تھی، اور اب ان کی مجبوری تھی کہ اس رپورٹ کو جاری کرتے. لیکن جو مقصد انہوں نے حاصل کرنا تھا کامن ویلتھ نے اور کامن ویلتھ سے ملحق جو ممالک ہیں، اور اس کے علاوہ دوسری بات یہ ابھی تک EU کی رپورٹ نہیں آئی، تو واضح طور پر یہ نظر آ رہا ہے جو کورسپونڈنس ہوئی ہے EU اور ڈراپ سائٹ کے ساتھ اور کامن ویلتھ اور ڈراپ سائٹ کی، اس کی اگر آپ جو کورسپونڈنس کو پڑھیں تو اس میں بہت واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ یہ پوزیشن لی ہے یورپین یونین اور کامن ویلتھ سیکریٹریٹ نے کہ اگر رپورٹ یہ جاری کر دی جاتی تو اس چیز کا امکان تھا کہ پاکستان میں جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے وہ بہت بڑھ جاتی. ٹھیک ہے، اور یورپ کے بہت سارے جو مفادات ہیں وہ خطر میں پڑ سکتے تھے. تو ایک چیز تو بہت واضح ہے کہ یہ رپورٹ کا جاری نہ ہونا، اس کے پیچھے جیو اسٹریٹجک انٹرسٹ تھے ویسٹ کے. لیکن ایک عجیب بات ہے گوربانی صاحب جو میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے لکھا ہوا ہے رپورٹ میں کہ رپورٹ کو انہوں نے الیکشن کمیشن کے ساتھ شیئر کیا، گورنمنٹ کے ساتھ شیئر کیا. جنہوں نے الیکشن چوری کیے ہیں ان کے ساتھ تو کامن ویلتھ نے رپورٹ شیئر کی ہے. جنہوں نے ڈاکہ مارا ہے ہمارے ووٹوں کے اوپر اور بالکل ایک جیتنے والی پارٹی کو ہرا دیا ہے اور ہاری ہوئی پارٹی کو جتا دیا ہے، اس کا بھی ذکر کیا ہے انہوں نے. تو اب بات یہ ہے کہ جن کی چوری ہوئی ہے ان کے ساتھ یہ رپورٹ 1.5 سال کے بعد شیئر کی جا رہی ہے. تو ٹرانسپیرنسی کہاں ہے جس کا درس ہمیں پچھلے 40 سالوں سے جو مغرب ہے وہ ہماری NGOs کو، ہماری میڈیا کو ہمیں درس دیتا رہا ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی، ٹرانسپیرنسی اور ریسپیکٹ آف ہیومن رائٹس، سول لبرٹیز، جب ان کے اپنے مفادات آتے ہیں تو وہ پھر ان سب چیزوں کو بھول جاتے ہیں. تو یہ جو رپورٹ ہے وہ پبلک کے ساتھ، پاکستان کے عوام کے ساتھ جن کے ووٹ کو تبدیل کیا گیا اس کے ساتھ تو 1.5 سال کے بعد. لیکن الیکشن کمیشن جس نے سارا مینڈیٹ چینج کر دیا اور حکومت پاکستان جو ایک ناجائز حکومت ہے کامن ویلتھ کی رپورٹ کی بنیاد پر بھی میں کہہ سکتا ہوں، ہماری اپنی فائنڈنگز ہیں، ریسرچ ہے، آڈٹ ہے الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ کا، اس کی بنیاد پر میں کہہ سکتا ہوں عوام کے ساتھ اب شیئر کی جا رہی ہے. اور جنہوں نے یہ سارے ووٹ چینج کیے ان کے ساتھ پہلے دن ہی انہوں نے شیئر کر لی تھی. اور یہ رپورٹ کی تاخیر میں واضح طور پر EU نے بھی مانا ہے اور کامن ویلتھ نے بھی مانا ہے کہ یہ پاکستان حکومت کی درخواست پر رپورٹ جاری نہیں کی گئی تھی. تو یہ چیز تو بہت واضح ہو کر سامنے آ گئی ہے کہ جو ماضی میں کبھی بھی کامن ویلتھ نے ایسا نہیں کیا، نہ یورپین یونین کے الیکشن آبزرویشن گروپ نے کبھی یہ کیا ہے کہ اتنی تاخیر کریں
یا پاکستان کی کسی حکومت کو ضرورت ہوئی ہو کہ اس نے یہ ان اہم اداروں کو کہا ہو کہ آپ رپورٹ جاری نہ کریں، تو یہ پہلی دفعہ تاریخ میں ہوا ہے۔ اور جو عمران خان صاحب شور مچا رہے تھے پاکستان میں کہ ان کو نکالنے کے پیچھے بیرونی ہاتھ ہے، تو جو کورسپونڈنس ہے ڈراپ سائٹ اور یورپین یونین کے جو امبڈسمین ہے اور کامن ویلتھ، اس نے تو ثابت کر دیا کہ واقعی عمران خان جو کہہ رہا تھا وہ سچ تھا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کیا جائے۔ میرا خیال ہے ایک تو کامن ویلتھ کے اوپر اور یورپین یونین کے اوپر لازم ہو گیا ہے کہ وہ اپالوجی کریں پاکستانی عوام کے ساتھ، کیونکہ ان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے، جو الیکشن چوری کیے گئے ہیں، اس کی وجہ سے جو نقصانات پاکستان کو اٹھانے پڑے ہیں مسلسل فروری 2024 سے لے کر پاکستان ابھی تک انسٹیبل ہے، اکنامیکلی بھی، پولیٹیکلی بھی اور مورلی بھی بہت زیادہ پیچھے چلا گیا ہے، غربت بڑھ گئی ہے ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق۔ تو میرا اپنا خیال ہے کہ اپالوجی تو بنتی ہے، ہمیں ڈیمانڈ کرنی چاہیے ان ممالک سے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کے اوپر ٹرسٹ ہمارا آئے تو ایک پروفاؤنڈ اپالوجی وی ڈیمانڈ آئی آن بہاف آف پاکستانی ووٹرز اینڈ سول سوسائٹی۔ آئی ڈیمانڈ آف EU اینڈ کامن ویلتھ سیکریٹریٹ ٹو ایکسٹینڈ اپالوجی ٹو دی پیپل آف پاکستان۔ تو دوسرا یہ کہ پھر اگلا سٹیپ کیا ہے؟ نیکسٹ سٹیپ یہ ہے کہ یہ حکومت مستعفی ہو، اور جو بھی امینڈمنٹس کی گئی ہیں آئین کے، پاکستان کے آئین میں یا ایسے لا پاس کیے گئے جیسے پیکا ہے، جس کی وجہ سے اس رپورٹ میں بھی لکھا ہے کہ صحافیوں اور ایک انڈیپینڈنٹ میڈیا ہے اس کے اوپر بہت زیادہ جو جبر ہوا ہے، اس رپورٹ میں بار بار اس کا ذکر ہے، اس کی وجہ سے سیلف سینسرشپ بھی ہو گئی ہے، اور بہت سارے جرنلسٹوں کو اور انڈیپینڈنٹ جو سول سوسائٹی ہے اس کے اوپر بہت ساری قدغنیں لگی ہیں۔ ٹھیک ہے سرور باری صاحب، بہت شکریہ وقت نکالنے کا۔ ناظرین، سرور باری صاحب کی کامن ویلتھ کے حوالے سے جو گفتگو تھی وہ آپ نے سنی، جو انہوں نے اپنی رپورٹ میں جیسے میں نے شروع میں کہا کہ کچھ اہم اقدامات کی طرف اشارہ کیا ہے، حکومتی اقدامات کی تعریف بھی کی ہے، لیکن کچھ جو اقدامات ایک سیاسی جماعت کے خلاف گئے، اس وقت کے جو فیصلے تھے اس کی نشاندہی بھی انہوں نے کی ہے۔ اب اس حوالے سے اس رپورٹ کے اجرا میں تاخیر کیوں ہوئی، اس حوالے سے بھی فواد چودھری صاحب نے بھی ذکر کیا، اور سرور باری صاحب کی گفتگو بھی آپ نے سنی۔ اور اس سے پہلے جو ہم نے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان لفظی جنگ جو ایک جاری ہے اس کا بھی جیسے ہم نے ذکر کیا، تو اس حوالے سے کل ہم نے دیکھا کہ قومی اسمبلی سے واک آؤٹ کے بعد یہ خبریں سامنے آئیں کہ حکومت نے پیپلز پارٹی سے رابطہ کیا ہے، اور رابطے کے بعد آج ان کی ایک اہم ملاقات ذرائع کے مطابق پارلیمنٹ ہاؤس میں اسپیکر قومی اسمبلی کے چیمبر میں ہوئی ہے، جس میں رانا ثناء اللہ صاحب سمیت اعظم نذیر تارڑ صاحب اسپیکر قومی اسمبلی وہ بھی موجود تھے، اور پیپلز پارٹی کی طرف سے نوید قمر اور اعجاز جکرانی اس ملاقات کا حصہ تھے۔ تو اس میں جو پیپلز پارٹی کے تحفظات تھے انہوں نے وہ تحفظات مسلم لیگ نون کے سامنے رکھے ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ حکومت نے یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ جو پیپلز پارٹی کے تحفظات ہیں ان کو دور کر لیا جائے گا۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔